आमीन आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली कादिर नामे आप सबको सलाम। आइए सब अपनी जगह पे तशरीफ़ रखेंगे और जितने हाज़रीन इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, ऊपर मौजूद हैं और इसके साथ हमारे साथ हिस्काया वर्शिप बैंड के पेज के ऊपर हमारे साथ कनेक्टेड हैं, उन सबको भी खुदावंद यीशु नासरी में मेरा सलाम। और हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि हमारे ख़ानदानों में, हमारी ज़िंदगियों में सलामती है और ये सलामती के शहज़ादा मसीह खुदावंद के नाम की वजह से है। आइए उसके नाम के लिए ज़ोरदार तालियां बजाते हैं कि उसका नाम हमारी ज़िंदगियों में शामिल है और उसके नाम की बरकत की वजह से आज हम खुदा की ताज़ीम और उसकी परस्तिश कर रहे हैं। आज खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से जिस मौजू पे हम खुदावंद का कलाम सुनेंगे, सीखेंगे, वो है खुदा की खामोशी और मुस्तकिल इबादती रवैया। यानी जब खुदा खामोश हो जाए तो कैसे इबादत को जारी रखा जाए। सो आइए हम यशायाह की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 17वीं आयत खुदावंद के कलाम में से तलावत समाअत फरमाएंगे। जितने ऊपर नीचे मौजूद हैं, जितनी देर आपने कलामे मुकद्दस सुनना है, आपने मेरी तरफ मुतवज्जे रहना है। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, मुबारक है वो जो मेरी सुनता है और हर रोज मेरे फाटकों पर मेरा इंतजार करता है। आइए उसकी सुनिए ताकि ये आपकी जिंदगी में तब्दीली का बाइस बने। यशायाह 8वां बाब और उसकी 17वीं आयत। यशायाह चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 17 खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है, मैं भी खुदावन की राह देखूंगा जो अब याकूब के घराने से अपना मुंह छुपाता है, मैं उसका इंतजार करूंगा। आइए मेरे पीछे इस आयत को आप भी पढ़िए, कहिए मैं भी खुदावन की राह देखूंगा जो अब याकूब के घराने से अपना मुंह छुपाता है, मैं उसका इंतजार करूंगा। किताब मुकद्दस का पढ़ा जाना इंसानी जिंदगियों के लिए बाइस से बरकत ठहरे। मेरे अजीजों, कलामे मुकद्दस के औराक जो हक और सच पर मबनी हैं, जिनमें से कोई भी हिस्सा और कोई भी नुक्ता बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता, जिसमें मुकम्मल सच्चाई पाई जाती है और जिसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, तेरे कलाम का खुलासा सच्चाई है। नाक़दीन ने किताब मुकद्दस पर, खुदा के कलाम पर अगरचे अंगुश्त नुमाई की है और उन्होंने हर बार कोशिश की है कि बाइबल मुकद्दस में तहरीफ साबित की जाए और बताया जाए कि ये तब्दील हुआ कलाम है। लेकिन ये कैसा ही आला काम है, ये कैसी ही हैरान कुन बात है कि जिन्होंने इस पर अंगुश्त नुमाई की और इस पर तनकीद की कि ये तब्दील हुआ कलाम है, इस कलाम ने हर बार ये साबित किया कि ये तब्दील नहीं हुआ, बल्कि ये लोगों को तब्दील कर देता है, ये गुनाहगार को रास्तबाज बना देता है। और हम फख्र करते हैं, हम ज़माने में सर उठाकर जीते हैं और लोगों को पैगाम देते हैं, हमारे पास सच्चाई का कलाम है और जो कोई सच्चाई से वाकिफ होगा वो कभी भी गुलाम ना होगा, क्योंकि सच्चाई आजाद कर देती है, सच्चाई छुटकारा देती है और सच्चाई दिलों के अंदर नूर को परो देती है। कलाम मुकद्दस की इन्हीं सच्चाइयों में दर्ज है, मैंने इन लोगों को इसलिए बनाया कि ये मेरी हमद। और फिर कलाम मुकद्दस में खरूज उसके 23वें बाब उसकी 25वीं आयत में लिखा है, तुम मेरी इबादत करना। क्या लिखा है जी? तुम मेरी, और इसके साथ एक वादा भी है, कहा गया तुम मेरी इबादत करना और मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। और फिर आगे लिखा है, तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। ये वादे हैं उसकी इबादत करने के।
لیکن کئی دفعہ جب سب کچھ درست انداز میں ہو رہا ہو، جب خدا ہمیں صحیح خوراک دے رہا ہو، جب خدا ہمیں صحت اور خوشگوار ماحول دے رہا ہو، ہماری بہترین حالت ہو، اس وقت عبادت کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ لیکن عبادت کی اعلیٰ ترین سطح وہ ہے جب چاروں طرف سے مخالفین نے آپ کو گھیرا ہوا ہو، جب مصیبت کے جال میں آپ دھسے ہوئے ہوں، جب آپ تکلیف میں ہوں، جب آزمائشوں کے چنگل میں آپ پھنسے ہوں، اور آپ کو ایسا لگے کہ آپ کی دعا بھی صرف اور صرف دیواروں کے ساتھ چمٹ گئی ہے اور صرف دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئی ہے، لیکن خدا کے تخت کے پاس نہیں جا رہی اور اس کی آواز آپ کو سنائی نہیں دے رہی، آپ کو یوں لگ رہا ہو کہ خدا دور کھڑا ہے اور وہ میری آواز نہیں سن رہا، ایسی حالت میں اگر کوئی ایماندار مسلسل عبادت کرتا رہتا ہے اور یہ کہتا رہتا ہے کون سی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتی ہے، تو ایسے عبادت گزار پر خدا آسمان سے دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ اب بھی میرے ساتھ وفادار ہے۔ ہیلیلویا۔ اور خدا کرے ہم ایسے عبادت گزار ہوں کہ جب کچھ بھی نہ ہو تب بھی ہم کہیں کہ میری توانائی میرے خدا سے ہے۔ ہیلیلویا۔ خدا کئی دفعہ ایمانداروں کو بھی دعا کا جواب نہیں دیتا اور خدا خاموش رہتا ہے۔ غور سے سنیے گا۔ اور کئی دفعہ جب ایسے حالات آتے ہیں تو ہم کئی دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید میں نے کوئی گناہ کیا ہے تو خدا مجھے میری دعا کا جواب نہیں دے رہا، یا خدا مجھ سے ناراض ہے اور وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا، میں اتنی دعائیں کر رہا ہوں اور خدا کوئی آنسر ہی نہیں کر رہا۔ ہاں، کئی دفعہ ہماری گناہ، ہماری خطائیں خدا کو خاموش کر دیتی ہیں، کیونکہ لکھا ہے تمہاری بدکرداری کے سبب سے میں اب تمہاری نہیں سنتا، کیونکہ گناہ خدا اور انسان کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے۔ ہم اپنی نافرمانیوں کے باعث اور دنیا کی دوستی کے باعث اور زمینی لالچ کے باعث کئی دفعہ روح کو رنجیدہ کر دیتے ہیں اور خدا کی آواز ہم تک پہنچ نہیں پاتی ہے۔ لیکن ہر بار ایسا نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ خدا ایمانداروں کے ایمان کا امتحان لیتا ہے۔ کیا کرتا ہے جی خدا؟ ایمانداروں کے ایمان کا امتحان لیتا ہے۔ خداوند یسوع کے بعد غالباً داؤد، بزرگ داؤد وہ شخص ہے جس کا خدا کے ساتھ بڑا قریبی اور گہرا تعلق بیان کیا گیا ہے۔ اتنا گہرا تعلق بیان کیا گیا ہے کہ اعمال 13واں باب اس کی 22ویں آیت میں خدا نے فرمایا ہے کہ یہ میرے دل کے موافق مجھے مل گیا ہے۔ خداوند اسے دل کے موافق کہنے سے بھی شرمایا نہیں ہے، لیکن وہ بھی کئی دفعہ خدا کی عدم موجودگی کا اظہار کرتا ہے۔ اسے بھی یوں لگ رہا تھا کہ جیسے مصیبت کے وقت خدا اس کی آواز کو سن نہیں رہا، اور وہ شکایت کرتا ہے، اور زبور 22 میں وہ کہتا ہے اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اور اس کے ساتھ مزید جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے اے خداوند تو اپنا چہرہ مجھ سے کیوں چھپاتا ہے؟ اور وہ پھر یہ کہتا ہے اے خداوند تو اپنا ہاتھ کیوں مجھ سے روکے رکھتا ہے؟ ہرگز اس کا ایسا مطلب نہیں تھا کہ خدا نے داؤد کو ترک کر دیا تھا، بلکہ خدا تو ہمیشہ اپنے وعدے پر قائم ہے کہ میں تجھ سے کبھی دستبردار نہ ہوں گا۔ لیکن خدا داؤد کے ایمان کو پختہ کر رہا تھا۔ ایسا ہی حال کئی دفعہ ایمانداروں کی زندگی میں ہوتا ہے۔ خدا آپ کے ایمان کو امتحان میں سے گزار کر پختہ کر رہا ہوتا ہے، اور ہم کبھی یہ سوچتے ہیں کہ خدا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ خدا کبھی بھی اپنے بندوں کو نہیں چھوڑتا۔ آئیے اس کی بھلائیوں کے لیے زوردار تالیاں بجاتے ہیں۔ ایوب صابر اسی امتحان سے گزرا۔ اسے ایسے ہی لگا کہ جیسے خدا نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ 10 بچے اس کے ایک دن میں مر گئے، نوکر چاکر ختم ہو گئے۔ ایک ہی دن کے اندر دیکھتے ہی دیکھتے زمانے کا امیر بندہ غریب ہو گیا، اور یہ بڑا مشکل کام ہے 10 جنازے اپنے گھر سے اٹھانا۔ ویری ڈیفیکلٹ، بہت مشکل کام ہے۔ ہم نے ایک جنازہ دیکھا ہوتا ہے اور اس وقت ہم سے وہ غم برداشت نہیں ہوتا،
اور پھر انسان کئی دفعہ اپنے بزرگوں کے جنازے کو کندھا دے دیتا ہے، وہ جگرا ہوتا ہے، وہ دل ہوتا ہے، بندہ ان کو دے دیتا ہے، لیکن اپنی اولاد کو، اپنے وجود کو دفن کرنا بہت مشکل کام ہے۔ یہ ویری ڈیفیکلٹ ہے کہ انسان اپنے وجود کو دفن کرے۔ میرے استاد جی کہتے تھے، ان کا جوان بیٹا مر گیا اور وہ کہتے تھے کہ بیٹے یہ سب سے مشکل کام ہے جب کسی باپ کو اپنے جوان بیٹے کی لاش کو کندھا دینا پڑتا ہے، بہت ہی مشکل کام ہے۔ لیکن ایوب صابر نے ایک ہی دن میں اپنے جوان بچوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا، اور اسے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے خدا اس کے ارد گرد موجود نہیں ہے اور وہ اس کی آواز نہیں سن رہا۔ اور وہ ایوب 23 باب اس کی 8 تا 10 آیات میں کہتا ہے، اس نے کہا دیکھو میں آگے جاتا ہوں پر وہ وہاں نہیں ہے، اور پیچھے ہٹتا ہوں پر میں اسے دیکھ نہیں سکتا، بائیں ہاتھ پھرتا ہوں جب وہ کام کرتا ہے پر وہ مجھے دکھائی نہیں دیتا، وہ دانے ہاتھ کی طرح چھپ جاتا ہے ایسا کہ میں اسے دیکھ نہیں سکتا، لیکن وہ اس راستے کو جس پر میں چلتا ہوں جانتا ہے۔ ساتھ میں کہتا ہے مجھے نظر تو نہیں آ رہا کہ خدا میرے ارد گرد ہے یا نہیں، لیکن ساتھ اظہار ایمان بھی کرتا ہے کہ خدا میرے راہ کو جانتا ہے کہ میں نے خطا نہیں کی ہے، اور جس راہ پر میں چل رہا ہوں وہ اس سے واقف ہے۔ اور وہ پھر کہتا ہے جب وہ مجھے تالے گا تو میں سونے کی مانند نکل آؤں گا۔ اس کا ایمان ہے کہ جب خدا میرا امتحان لے چکے گا تو میرا ایمان پہلے سے زیادہ سونے کی مانند کندن بن جائے گا، اور اس ایمان میں چمک آ جائے گی، اور جب وہ نگاہ کرے گا تو اسے اس ایمان میں اپنا جلال نظر آئے گا، اسے معلوم ہوگا کہ میرے بندے نے پوری وفاداری کی ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو خدا کبھی کبھی ایمانداروں کے ایمان کا امتحان لے رہا ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ خدا پتہ نہیں کیوں دور چلا گیا ہے، ہم نے پادریوں سے دعائیں کروائیں، خدا جواب نہیں دیتا، لیکن خدا آپ کے لیے بیسٹ چیز رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ویٹ کر رہا ہے آپ کے صبر کا کہ آپ کتنا صبر کرتے ہیں۔ اور ایسا جب ہو کبھی ایسا، تو ایماندار کو کیا کرنا چاہیے؟ زیر بحث آیت جو ہم نے پڑھی جس میں کہا گیا یسایہ 8:17 میں، میں خداوند کی راہ دیکھوں گا جو اب یعقوب کے گھرانے سے اپنا منہ چھپاتا ہے، میں اس کا انتظار کروں گا۔ اس آیت کا عام فہم مطلب یہ ہے کہ اگرچہ خدا نے اپنا چہرہ چھپا لیا ہے پر میں اس پر بھروسہ رکھوں گا اور اسی سے امید رکھوں گا۔ جب کبھی آپ کو ایسا لگے کہ خدا خاموش ہے اور ہماری دعا کا جواب نہیں دے رہا، اور مسلسل عبادت بھی آپ جاری رکھنا چاہیں لیکن آپ کے دل میں شک و شبہات آ رہے ہو، تو کیا کیا جائے؟ پہلی بات، جب کبھی ایسا ہو تو آپ نے خدا کی ذات پہ توجہ کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے جی؟ اوپر سے نیچے کیا کرنا ہے؟ خدا کی ذات پہ توجہ کیجئے۔ کہتا ہے میں خداوند کی راہ دیکھوں گا، یعنی خدا پر نگاہ لگاؤں گا، خداوند کی طرف اپنی توجہ مرکوز کروں گا۔ جب ایوب کی پوری زندگی بکھر گئی، تب بھی جب آپ ایوب کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہ خداوند کی بہتری اور خداوند کی ذات پر نگاہ کر کے ان باتوں کو یاد کرتا ہے جن کو یاد کر کے وہ پرستش کرتا رہتا ہے، اور خداوند کے خلاف کوئی تصدیق آمیز الفاظ نہیں کہتا۔ اگر آپ پڑھتے ہیں ایوب 10:12 تو وہ اس کی بھلائی کا ذکر کرتا ہے، ایوب 42:2 میں وہ اس کے قادر مطلق ہونے کا ذکر کرتا ہے، ایوب 23:10 میں وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میری زندگی کی ہر تفصیل اس کے پاس ہے، ایوب 34:13 میں وہ اس کے اختیار اور ہر چیز کو اس کے قبضہ میں ہونے کا اقرار کرتا ہے، اور ایوب 23:14 میں وہ یہ بھی اقرار کرتا ہے کہ خدا نے میرے لیے ایک بہتر منصوبہ بنایا ہوا ہے، اور ایوب 19:25 میں وہ ایک مکمل ایمان کا اظہار کرتا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں وہ کیسا ایمان کا اظہار کرتا ہے جو کہ تعریف کے قابل ہے۔ 19 باب اس کی 25 آیت میں کہتا ہے لیکن میں جانتا ہوں میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے۔ ارے 10 بچے مر گئے ہیں پھر بھی کہتا ہے میں جانتا ہوں میرا مخلصی دینے والا، میرا چھڑانے والا، مجھے بچانے والا زندہ ہے، اگرچہ میرا سب کچھ ختم ہو گیا ہے پر وہ زندہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے اور آخر کار وہ زمین پر کھڑا ہوگا۔ امید دیکھیے، میں خداوند کی راہ دیکھوں گا، میں اس کا انتظار کروں گا،
میں اس سے امید لگائے رکھوں گا. کہتا ہے میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے, آخر کار وہ زمین پر کھڑا ہوگا اور اپنی کھال کے اس طرح برباد ہو جانے کے بعد بھی میں اپنے اس جسم میں سے خدا کو دیکھوں گا. کیا ایمان ہے. کہتا ہے میری کھال میرا جسم تباہ بھی ہو جائے گا, میں خاک میں مل بھی جاؤں گا, جب میرا مخلصی دینے والا زمین پر کھڑا ہوگا, جب وہ آواز لگائے گا میں اپنے جسم میں سے خدا کو دیکھوں گا. یہ ایمانداروں کے لیے پیغام ہے کہ مسیحی مرتا نہیں ہے, مسیحی سو جاتا ہے. جب یسوع آئے گا تو یہ جسد خاکی فنا کی حالت میں جو بویا جاتا ہے بقا کی حالت میں زندہ کیا جائے گا. اس لیے مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے, لکھ مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں, وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے. اس لیے لکھا ہوا ہے نا امیدوں کی طرح غم نہ کرو جس طرح غیر قومیں غم کرتی ہیں, تمہارا دل نہ گھبرائے, تم خدا پر ایمان رکھتے ہو, مجھ پر بھی ایمان رکھو. اور مکاشفہ کی کتاب میں یسوع نے کہا اے یوحنا میں مر گیا تھا اور زندہ ہوں, موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. ہاللویا ہاللویا. سو یہ ایوب نے خدا کی ذات پر توجہ مرکوز کی. اگر آپ بھی مصیبت کے وقت خدا کی ذات پر توجہ مرکوز رکھیں گے تو یقیناً آپ بھی قید خانے میں بھی گیت گا سکیں گے, تو یقیناً آپ زخمی حالت میں بھی پرستش کر سکیں گے, یقیناً آپ دکھ میں بھی کہہ سکیں گے رب ساڈا زور ہے تے نالے ساڈی ہے پناہ. یقیناً آپ طوفانوں میں بھی کہہ سکیں گے کہ میرا چھڑانے والا میرا زوراور خدا ہے. دوسری بات جو اس ٹیکسٹ میں اس آیت میں ہمیں سکھائی گئی ہے, میں خداوند کا انتظار کروں گا, یعنی میں اس پہ بھروسہ رکھوں گا اور اس پہ امید لگائے رکھوں گا. وہ یہ ہے کہ خدا پہ بھروسہ رکھیں. کیا جی خدا پر ہے. ہم کئی دفعہ عبادت کرتے ہوئے غلطی کرتے ہیں کہ ہم خدا کے طالب ہونے کی بجائے تجربے کے طالب ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں جب اونچی دعا ہوگی اور خدا کوئی معجزہ کرے گا تو پھر ہمیں خدا کی حضوری محسوس ہوگی کہ خدا موجود ہے. آئیے تجربات سے باہر نکلیے, احساسات سے باہر نکلیے. خدا بعض اوقات جب آپ اس کے ساتھ نہیں چل رہے ہوتے تو آپ چھوٹی سی دعا کرتے ہیں, خدا قبول کر لیتا ہے. لیکن جب آپ اس کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں تو کئی دفعہ آپ مہینوں دعا کرتے ہیں, خدا جواب لیٹ دیتا ہے, کیونکہ خدا یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اب یہ بڑی عمر بلوغت کی عمر میں روحانی طور پر گہرا ہو جائے اور وہ پھر آپ کے ایمان کا امتحان لیتا ہے. میں پڑھ رہا تھا خداوند کے کلام میں کہ دانیل نبی نے دعا کی اور اس کی دعا کا جواب 21 دن کے بعد آیا. کتنے دن بعد آیا جی؟ کتنے دن کے بعد جی؟ 21 ڈیز کے بعد. اور وہ نبی ہے جو کھلی آنکھوں سے خدا کی رویا دیکھتا ہے. 21 دن کے بعد فرشتہ آتا ہے اور اسے کہتا ہے اے دانیل عزیز مرد, تیری دعا کا جواب اسی روز دے دیا گیا تھا جس روز تو نے دعا کی تھی, لیکن جنگ ہو رہی تھی روحانی عالم کے اندر, اور میں اس لیے یہ پیغام تیرے پاس تاخیر کے ساتھ لے کر آیا ہوں. جب دعاؤں کا جواب لیٹ آتا ہے تو کئی دفعہ ایماندار بھی شک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں, پر ہم بڑے شکر گزار ہیں. جب میں اس ٹیکسٹ کو پڑھ رہا تھا تو مجھے اس میں فیل ہوا کہ دانیل کی دعا کا جواب فرشتہ لے کر آیا. کون لے کر آیا جی؟ فرشتہ لے کر آیا, اور فرشتہ اس سے گفتگو کر رہا ہے. میں اور آپ دانیل سے زیادہ ایمان والی دعا مانگ سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں یہ یقین ہے ہماری دعا کو سننے اور جواب دینے کوئی فرشتہ نہیں, بلکہ یسوع نے خود کہا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے وہاں میں خود آ جاؤں گا اور تمہاری دعا کا جواب دوں گا. ہمارے لیے وہ عرش والا خود آتا ہے. آئیے شکریہ ادا کیجیے, زوردار تالیاں مسیح خداوند کے لیے. 21 دن کے بعد اس کی دعا کا جواب آیا. کبھی کبھی جب ہم خداوند کے ساتھ آہستہ آہستہ چل رہے ہوتے ہیں تو خداوند ہماری فوری دعا سن لیتا ہے, لیکن جب مسلسل چلنا شروع کرتے ہیں اور خداوند ہمیں اگلے فیز میں لے کے جانا چاہتا ہے تو خداوند ہماری دعاؤں کو کئی دفعہ ان کا جواب دیر سے دیتا ہے. صرف اس وجہ سے نہیں کہ خدا ہم سے نفرت کرتا ہے,
یا خدا اپنا چہرہ ہم سے چھپا لیتا ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ خدا بڑا کام ہماری زندگی میں کرنا چاہتا ہے۔ اس نے صدرک میثق اور ابدنجو کو آگ کی بٹی میں جانے دیا تاکہ مخالفین کو یہ ثابت کر سکے کہ اگر یہ مر بھی جاتے تو بھی وہ زندہ کرنے کی قدرت رکھتا تھا، اور اس نے آگ کی بٹی کی ٹھنڈی تاثیر کے اندر تبدیل کر دیا۔ یہ خدا کی قدرت ہے اور وہ مختلف طریقے سے انسانی زندگی میں اپنا کام کرتا ہے۔ ہم کئی دفعہ محسوسات، احساس لے کر کہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہوگا تو پھر خدا کی حضوری ہوگی۔ ہم سے کئی لوگ دعا کرواتے ہیں، دعا کروانے کے بعد فوراً پوچھتے ہیں بھائی صاحب نظر کی آیا ہے؟ میں ان کو صاف کہتا ہوں نظر کیا آنا ہے؟ نظر اسے سارا کچھ آتا ہے، اس نے سارا کچھ جہان سب کچھ بنایا ہوا ہے۔ جو ہمارے دل میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی واقف ہے، اور جو ہم نے سوچا ہوا ہے وہ اس سے بھی واقف ہے، اور اس کے خیال ہمارے خیالات سے بلند ہیں۔ یہ مت کہ کیا نظر آیا ہے، آپ کا کام دعا کرنا ہے، باقی کام اس کا ہے۔ ہمیشہ یہ دعا کیجئے اے خداوند ہماری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، اور جب وہ اپنی مرضی پوری کرے گا تو وہ مخالفین کو شرمندہ کر دے گا۔ انہوں نے صلیب پر مسیح خداوند کو چڑھا کر وہ سمجھے کہ سٹوری کا اینڈ ہو گیا ہے، سب ختم ہو گیا۔ پھر انہوں نے قبر میں اتار کر وہ سمجھے اب بھی سب ختم ہو گیا ہے، لیکن وہ حیران رہ گئے جب تیسرے دن قبر کا پتھر ہٹا ہوا تھا اور صدائیں آ رہی تھی، زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتے ہو؟ وہ یہاں نہیں ہے بلکہ جی اٹھا ہے، اور یہ حیران کن آواز آج تک قائم ہے، یسوع مردوں میں سے زندہ ہے اور عبدالآباد زندہ رہے گا۔ اور یاد رکھیے گا کئی دفعہ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں سب ختم ہو گیا، لیکن جہاں ختم ہوتا ہے خداوند وہیں سے شروع کر رہا ہوتا ہے۔ مٹکوں میں پانی بھر دو، پانی بھر دیا گیا، پانی کو میں تبدیل کر دیا گیا، اور میر مجلس نے اب تک بچا کے رکھی ہوئی ہے، خداوند نے اینڈ تک آپ کے لیے اچھا رکھا ہوا ہے۔ آئیے اس کے لیے زوردار تالیاں بجائے جس نے آپ کے حصے کی حفاظت کی ہے۔ ہاللیلویا۔ خداوند پر بھروسہ رکھیں، اس کے وعدوں پہ یقین رکھیں۔ ایوب کہتا ہے میں تیرے لبوں کے حکم سے ہٹا نہیں، میں نے اس کے منہ کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کیا۔ تیسری بات، جب کبھی آپ کو لگے خدا دعا کا جواب نہیں دے رہا تو ایک تیسرا کام ضرور کیجئے تاکہ آپ عبادت کر سکیں، ورنہ آپ آئیں گے اور گلے اور شکوے میں کہیں گے پادری صاحب خدا ہماری دعا کا جواب نہیں دیتا، اساں گیت نہیں گانا، اساں تالی نہیں بجانی۔ جو کام خدا نے پہلے زندگی میں کی ان پہ غور کر۔ خدا ماضی میں جب جواب دیتا رہا ہے تو آنے والے دنوں میں بھی جواب دے گا۔ خدا ماضی میں جیسے سنبھالتا رہا ہے وہ ہمیں اب بھی سنبھالے گا اور آئندہ بھی سنبھالے گا۔ اور یہودی لوگ یہی کیا کرتے تھے، جب ان کے دشمن زبردست ہو جاتے اور ان کے چگیر گھیرا ڈال لیتے تو وہ یہ یاد کرتے کہ خدا نے بحر کلثم کو 2 ٹکڑے کیا تھا، اور وہ یہ یاد کرتے کہ مصر کا حاکم بھی بڑا زبردست تھا اور وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، لیکن ان کے خدا نے ایک ہی دن میں پورے ملک مصر سے اپنی قوم کو آزاد کر لیا، کیونکہ ان کا خدا اس سے بھی زبردست ہے۔ اور وہ اس لیے زبور گاتے ہیں، آج بھی وہ یہ کرتے ہیں کہ جب وہ کھانا کھا لیتے ہیں تو وہ سارے بچے بڑے بزرگ دسترخوان پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں اور وہ گاتے ہیں شکر یہوہ دائی کرو کرو شکر یہوہ دا، شکر کرو تسی او دا جیڑا ہے خدا مادا خدا، شکر کرو تسی او دا جیڑا ہے خدا مادا خدا، کیوں جو بھلا ہے گا رحمت او دی ہے صدا، کیوں جو بھلا ہے گا رحمت او دی ہے صدا، جس پہلو تھے مصر دے مارے چک اپنا ہاتھ غضب دا، جس پہلو تھے مصر دے مارے چک اپنا ہاتھ غضب دا،
کڈے مصروں اسرائیلی رحمت او دی ہے صدا، کڈے مصروں اسرائیلی رحمت او دی ہے صدا۔ وہ آج بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہ گاتے ہیں اور یاد کرتے ہیں کہ خدا نے زبردست قوم کو شکست دے کر انہیں آزاد کیا ہے۔ جب کبھی آپ کو بھی ایسا لگے کہ خدا نے میرے لیے کیا کیا ہے تو گلگتہ کی پہاڑی پہ غور کیجئے گا، کلوری کے مقام کو یاد کیجئے گا جہاں برملا اس کا تماشا بنایا گیا، جہاں اس کے بال نوچے گئے، جہاں اس کی داڑھی کو نوچا گیا، جہاں اس پہ تھوکا گیا، جہاں اس کی پسلی میں نیزہ مارا گیا، جہاں اسے برہنہ کر دیا گیا اور اسے شرمندہ کیا گیا، لان تان کیے گئے، اس کے ہاتھوں میں کیل ٹھونک دیے گئے، اس کے پاؤں میں کیل ٹھونک دیے گئے، لہو لہان اس کو کر دیا گیا، اس کی تخلیق نے اس کا مذاق اڑایا، تب بھی جب اسے کلوری پر چڑھایا تو اس نے کسی کے لیے لعنت نہیں چاہی، بلکہ اس نے پہلے کلمے میں پکار کر کہا اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اگر خدا ہمارے لیے کچھ اور نہ بھی کرے تو سب سے بڑا کام اس نے یہ کر دیا ہے کہ آپ کی موت کے لیے اس نے اپنا بیٹا یسوع قربان کر دیا ہے تاکہ آپ کو مخلصی مل جائے اور آپ کو موت نہ ملے بلکہ آپ کو زندگی مل جائے۔ آؤ اس کے لیے شکریہ ادا کیجئے اور مسلسل اس کی عبادت کیجئے، اس کی ریاض کیجئے اور اسے مبارک کہیے کہ اس نے کلوری پر آپ کی جانوں کا فدیہ دیا ہوا ہے۔ آؤ اپنے قدموں پر کھڑے ہوتے ہیں اور اپنا دل خداوند کے حضور ڈیل کے کہتے ہیں خداوند اگرچہ میں خطا کار ہوں اور میں کئی دفعہ یہ سوچتا ہوں کہ خدا نے میرے لیے کیا کیا ہے اور تیرے وعدوں کو بھول جاتا ہوں، لیکن آج میں یاد کرتا ہوں کہ تو نے کلوری پر مجھے خریدا ہے، تو نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا اور اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ اس نے کوئی خطا نہ کی تھی، اس کے منہ میں کوئی چھل نہ تھا، تو بھی وہ ذبح ہو گیا، تو بھی وہ قربان ہو گیا۔ اس نے میرے لیے اس کلوری کا دکھ سہا اور اس کے مار کھانے سے مجھے رہائی ملی ہے۔ اے میرے بھائی، میری بہن، میری بیٹی، اگر آپ نے آج تک یسوع کو قبول نہیں کیا، آپ نے آج تک عبادت میں یہ جذبہ نہیں رکھا کہ میں اس لیے اس کی عبادت کرتا اور کرتی ہوں کہ اس نے مجھے خریدا ہے، اس نے میرے لیے اپنی جان دی ہے، تو آج آپ کے لیے موقع ہے اپنا ہاتھ بلند کر کے کہیے اے خداوند میں تیری قربانی کا اقرار کرتا ہوں اور میں تیری راہ دیکھتا ہوں، میں تجھ میں پناہ مانگتا ہوں، میں تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ اگرچہ تو خاموش ہے، اگرچہ تیری آواز نہیں آ رہی، اگرچہ میری دعا کا جواب نہیں آ رہا، تو بھی میں تجھ پر امید لگائے ہوئے ہوں، تو بھی میں تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں کہ تو نے میری قیمت ادا کی ہے اور یہی وجہ میرے لیے عبادت کرنے کے لیے بہت ہے کہ تو نے میرے لیے کلوری پر فدیہ دیا ہے۔ آؤ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ چند میں جتنے حاضرین موجود ہیں اپنے ہاتھ بلند کرتے ہیں۔